अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। तो व्यूअर्स, इस एक्ट के मुताबिक ऐसे 23 जराइम की वजाहत की गई है जिन पर ज़ाब्ता फ़ौजदारी पाकिस्तान की 30 दफ़ात लागू हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन तमाम जराइम और उनकी सज़ाओं की तफसील आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मालूमाती डेटा या मालूमाती निज़ाम तक गैर मजाज रसाई। तो व्यूअर्स, किसी भी मालूमाती निज़ाम या आदाद शुमार तक जानबूझकर गैर कानूनी तौर से रसाई हासिल करने पर इस एक्ट के तहत 3 माह की कैद और 50,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। डेटा की बिला इजाज़त नकल या तरसील पर अगर कोई शख्स डेटा को जानबूझकर या बग़ैर इजाज़त नकल करने या आगे भेजने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक की कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। किसी भी डाटा सिस्टम में जुज़वी या मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, अगर ऐसा किया जाए तो ऐसे शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक की सज़ा या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। अगर हम बात करें कुछ लाजमी बुनियादी ढांचा जो डाटा के लिए बनाया जाता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक जानबूझकर या बग़ैर इजाज़त नकल कर लिया जाए या उसको ट्रांसफ़र किया जाए, उसे मुंतकिल किया जाए, तो ऐसे जुर्म पर 3 साल तक की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक डाटा को जानबूझकर अगर उसमें मदाखलत की जाए या उसे कॉपी कर दिया जाए, आगे भेजा जाए, यानी कि उसे ट्रांसफ़र किया जाए, तो ऐसे शख्स को 5 साल तक की सज़ाए कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अगर हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को के जो डाटा सिस्टम है इसको मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुदाखलत करने या इसे नुकसान पहुंचाने वाले शख्स की बात करें तो ऐसे फ़र्द को ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माने की सज़ा या दोनों हो सकते हैं। किसी भी मालूमाती निज़ाम या आले की मदद से दहशतगर्दी और दहशतगर्दों, कालेदम तंजीमों और इनसे मुंसलिक अफराद की सरगर्मियों की तशहीर के लिए अगर कोई मालूमात तैयार की जा रही हैं या इनकी नशर व अशात की जा रही है तो इस पर 7 साल की सज़ाए कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की सज़ा हो सकती है। अगर हम बात करें साइबर दहशतगर्दी की तो पैका 2016 के मुताबिक अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डाटा को गैर मजाज रसाई की जा रही है, गैर मजाज उसको नकल किया जा रहा है या उसमें इंटरप्शन की जा रही है, उसमें मदाखलत की जा रही है, तो ताकि किसी जुर्म की तशहीर की जा सके, तो इसको साइबर दहशतगर्दी या साइबर टेररिज्म का नाम दिया गया है। और अगर इसके साथ साथ देखा जाए कि हुकूमत या आवाम में खौफ व हरास या अदम तहफ़्फ़ुज़ की सिचुएशन पैदा करने की कोशिश में अगर खौफ व हरास फैलाया जा रहा है या इससे मुतल्लिक धमकी दी जा रही है तो उसे भी साइबर दहशतगर्दी के ज़मरे में लाया गया है। इसके साथ साथ अगर हम साइबर टेररिज्म की तारीफ़ देखें पैका 2016 के तहत, तो बैनुल मज़ाहिब फ़िरका वाराना या नस्ली नफ़रत को बढ़ावा देने के लिए या इसकी धमकी देना भी साइबर दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। और ऐसे तमाम जराइम की सज़ा जो है वो 14 बरस तक कैद और 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
اسی طرح ہم بات کرتے ہیں بین المذاہب فرقہ وارانہ یا نسلی منافرت کو بڑھاوا دینے والی اگر کوئی معلومات تیار کی جا رہی ہیں، انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پبلش کیا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو فارورڈ کیا جا رہا ہے، تو ایسے کرائم پر 7 سال کی قید اور جرمانے کی سزا اکارڈنگ ٹو سچویشن نافذ کی جا سکتی ہے۔ تو ویور، دہشت گردی کے لیے اگر کوئی رقوم کی فراہمی کی جا رہی ہے آن لائن ٹرانزیکشنز کے ذریعے، یعنی کہ دہشت گردوں کی سہولت کے لیے یا دہشت گردی کی غرض سے معلومات تیار کرنے کے لیے فنڈ طلب کرنا، لوگوں کو بھرتی کرنا یا دہشت گردی کے منصوبہ بندی کرنے پر 7 سال کی قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں الیکٹرانک فراڈ کی۔ الیکٹرانک فراڈ آج کل بہت زیادہ عام ہے اور لوگ مختلف موبائل کے نیٹ ورکس کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے الیکٹرانک فراڈ یا لوگوں سے پیسے بٹورنا، بینک لوگوں کے بینکنگ جو معلومات ہیں اس کو اکٹھا کرنا اور اس بینک سے ہیک کرنے کے بہت سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں اور لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو ویورز، پیکا 2016 کے تحت کسی بھی انفارمیشن سسٹم، ڈیوائس یا ڈیٹا میں مداخلت یا دھوکہ دہی کے مقصد کے تحت اس ڈیٹا میں داخل ہونے یا اس کو ہائڈ کرنے، چھپانے یا اس میں ترمیم کرنے کی اگر کوشش کی جاتی ہے تو اس پر 3 سال کی سزائے قید، 2.5 لاکھ روپے جرمانے یا پھر دونوں کی سزا ہو سکتی ہے۔ الیکٹرانک دھوکہ دہی کی بہت ساری اگزامپل سامنے آ رہی ہیں۔ اپنی آئی ڈیز کو چھپا کر یا کسی بھی طریقے سے الیکٹرانکلی ورچولی جو دھوکہ دہی کی سچویشن ہے وہ عام ہے اور سب کے روزمرہ کے مشاہدے میں یا تجربے میں آ چکی ہیں۔ تو دھوکے کی نیت سے کسی معلوماتی نظام یا آلے میں مداخلت یا اس کے استعمال کسی شخص کو دھوکے دینے یا اسے دھوکے سے تعلق بنانے پر مائل کرنے کے لیے 2 سال کی سزا یا 1 کروڑ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ سائبر جرائم میں مدد کے لیے اگر کوئی آلات استعمال ہوتے ہیں، ایسے آلات کی فراہمی، ان کی فراہمی کی پیشکش کرنا، اس کی تیاری، برآمدات یا آلات کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی معاونت پر 6 ماہ کی قید اور 50,000 روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ اب ایک اور بہت جو عام مشاہدے میں بات آئی ہے کہ کسی کی شناختی معلومات کا غیر مجاز استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات تقریباً ہم سب کے مشاہدے میں ہے۔ تو کسی بغیر اختیار کے کسی دوسرے شخص کی شناختی معلومات حاصل کرنے، فروخت کرنے، قبضے میں رکھنے، منتقل کرنے، استعمال کرنے پر 3 سال کی سزائے قید یا 50 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ جس شخص کی معلومات استعمال کی جا رہی ہیں وہ اپنی معلومات کو روکنے کے لیے اتھارٹی کو درخواست دے سکتا ہے، جو مناسب اقدامات کرے گی اور ثبوت مناسب ملنے کے بعد جو سزائیں ہیں اور جرمانہ ہے اس کو لاگو کر سکتی ہے۔ منظور شدہ قانونی طریقہ کار سے ہٹ کر اگر موبائل فون کے سم کارڈ کو دوبارہ استعمال کے شناختی ڈیوائسز، سیلولر موبائل، وائرلیس فون اور دیگر ہینڈلڈ جو ڈیوائسز ہیں جیسے کہ ٹیبلٹس، ان کی فروخت پر یا فراہمی پر 3 سال تک کی سزائے قید یا 5 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ کسی مواصلاتی سامان کے منفرد آلے، جس کو یونیک ڈیوائس آئیڈینٹیفائر بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ موبائل فون، وائرلیس وغیرہ میں رد و بدل کر کے اگر اسے استعمال یا فروخت کیا جا رہا ہے تو ایسے شخص پر، استعمال یا فروخت کرنے والے شخص پر 3 سال تک کی سزائے قید یا 10 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔
انفارمیشن سسٹم سے یا اس کے اندر سے کوئی غیر مجاز ٹرانسمیشن جو عوام کے لیے نہ ہو یا عوام کے لیے عام نہ ہو، یا کسی انفارمیشن سسٹم سے ڈاٹا کے غیر مجاز الیکٹرو میگنیٹ اخراج پر 2 سال تک سزائے قید یا 5 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہیومن ڈگنیٹی کی، جس میں ڈیفیمیشن میں بات آ جاتی ہے۔ تو اگر کسی معلوماتی نظام کے ذریعے کسی شخص کے خلاف ارادتاً اور سرعام جھوٹی اور شہرت کے نقصان دہ معلومات کا اظہار، نمائش یا منتقلی کی جا رہی ہے، تو ایسے جرم پر 3 سال کی سزائے قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں۔ اور ایسی سزاؤں کا اطلاق پیمرا کے تحت لائسنس یافتہ اگر چینل کوئی ہیں جن کے اوپر کوئی عوامی نشر و اشاعت کے لیے خبریں نشر کی جا رہی ہیں، تو ایسے چینلز پر اس دفعہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ معلوماتی نظام کی مدد سے کسی شخص کے چہرے کی تصویر، کوئی فحش ویڈیو یا فحش تصویر پہ چسپاں کر کسی فرد کی کوئی شہوت انگیز تصویر یا ویڈیو کی نمائش یا اشاعت کی جا رہی ہے، کسی شخص کے جنسی فعل یا عریاں تصویر یا ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کرنے یا اسی جنسی فعل کے لیے قائل کرنے، ترغیب دینے یا مائل کرنے پر 5 سال تک کی قید یا 50 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ایسی حرکت کسی نابالغ کے ساتھ کی جائے تو پہلی بار ان جرائم پر قید کی سزا 7 سال ہوگی اور دوبارہ ارتکاب پر 10 سال ہوگی۔ ایک اور جو بہت عام ایک پبلک کرائم بنتا جا رہا ہے، یعنی کہ نابالغوں کی عریاں تصویر کشی کرنا۔ معلوماتی نظام کی مدد سے اگر کسی نابالغ یا نابالغ نظر آنے والے فرد کی جنسی عمل میں شمولیت کی تصاویر یا ویڈیو پھیلانے، اسے اپنے پاس رکھنے یا دوسروں کو دینے یا ایسے نابالغ افراد کی شناخت ظاہر کرنے پر 7 سال کی قید، 50 لاکھ روپے جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ کسی ڈیٹا سسٹم یا ڈیٹا کوڈ کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے، چوری کرنے، تبدیل کرنے کی غرض سے بلا اجازت ضرر رساں کوڈ یعنی کہ کمپیوٹر پروگرام لکھنے اور کسی دوسرے معلوماتی نظام یا آلے کے ذریعے اس کی پیشکش کرنے، فراہم کرنے، منتقل یا تقسیم کرنے پر 2 سال کی سزائے قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اگر بات ہم کریں سائبر اسٹاکنگ کی، تو کسی شخص کو مجبور یا خوف زدہ یا ہراساں کرنے کی نیت سے انٹرنیٹ، ویب سائٹ، ای میلز سمیت اگر کسی مواصلاتی ذرائع کی مدد سے اس کا پیچھا کرنا، رابطہ کرنا، نگرانی یا جاسوسی، بغیر اجازت تصویر کشی یا ویڈیو بنانے اور اس کی نمائش اور اس کی اگر پبلشنگ پر 3 سال تک کی سزا اور 10 لاکھ روپے جرمانہ یا پھر دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ کسی شخص کو اس کی اجازت کے بغیر اگر نقصان دہ، فریب کارانہ، گمراہ کن، غیر قانونی یا انچاہی معلومات کی پیغام رسانی اسپیمنگ کہلاتی ہے، جس کی سزا 3 ماہ تک قید اور 50,000 سے 50 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ دریں اثنا بلا واسطہ مارکیٹنگ کے عمل میں مصروف افراد یا اداروں یا تنظیموں کو اپنے پیغامات وصول کنندہ کو یہ اختیار دینا ہوگا کہ وہ پیغام کو وصول کرنا چاہتا ہے یا نہیں وصول کرنا چاہتا۔ اب ہم اسپوفنگ کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ بدنیتی سے کسی ویب سائٹ کا قیام یا کسی جعلی ماخذ سے اس ادارے سے معلوماتی فراہمی کے وصول کرنے والا اسے مصدقہ سمجھ کر یقین کر لے گا، تو ایسے کرائم کو اسپوفنگ کہا جاتا ہے، جس کی سزا 3 سال تک قید یا 5 لاکھ جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں۔ تو ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے تمام ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور مجھ سے رابطے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لیگل ایڈ ہیلپ لائن کے لنک کو استعمال کریں۔